रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा की आयत नंबर 260 करेंगे। इसमें हम तीसरा वाक़या पढ़ेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान जो मुकालमा हुआ था वो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहे हैं और उससे हमें क्या सबक मिलता है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी सीखेंगे। इससे पहले जो हमने दो वाक़या पढ़े हैं पहले हम उसको भी थोड़ा सा देख लें ताकि हम उसके साथ रब्त कर सकें कि पहले हमने पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जब बुलाया था तो कहा था कि तुम कौन से खुदा को मानते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जो जिंदा करता है, जो मौत भी देगा और वो वापस उठाएगा। तो नमरूद ने कहा कि वो तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने दो बंदों को बुलाया, एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को कहा कि इसको कत्ल कर दो। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने वो वाक़या पढ़ा था। इसके बाद हमने दूसरा वाक़या पढ़ा था कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का था कि वो एक बस्ती के पास से गुजरते हैं, देखते हैं कि पूरी बस्ती पे अजाब था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का और वो तबाह बर्बाद होगी। तो उन्होंने हैरान होकर दिल में सोचा कि ये लोग जो मर गए हैं ये कैसे सारी की सारी बस्ती क़यामत के दिन कैसे उठेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दिखा दिया कि कैसे ये बस्ती वापस जिंदा किया जाएगा इसको और कैसे ये लोग वापस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाएंगे। आज जो तीसरा वाक़या है इसमें भी सेम उसी चीज को कि जिंदगी, मौत और फिर उठाए जाने के बारे में बात हो रही है। तो तीसरी दफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और वाक़े से बयान कर रहे हैं वइज़, और जब क़ौला कहा इब्राहीम ने रब्बी ए मेरे रब अरिनी दिखा मुझे कैफा कैसे तुह्यिल मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को। क़ौला कहा अवलम तुमिन क्या तू ईमान नहीं लाता। क़ौला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन लियतमइन्ना लेकिन ताकि मुतमइन हो जाए कल्बी मेरा दिल। अब यहाँ पे देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए कि मैं कैसे क़यामत के दिन, देखिए नबियों का एक, आप पहले से मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि कई दफ़ा क्योंकि हमारे पास जो दीन आया है वो नबियों के थ्रू आया, वो रसूल थे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम होता था वो लोगों को पहुँचाते थे और वही एग्जाम्पल भी थे हम लोगों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पता था कि लोगों के दिल में ये सवाल आएगा और वो इस तरह से अपने दिल में सोचेंगे क्योंकि देखिए उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में भी सवाल ये पैदा हुआ था। तो उन्होंने इस बात को पहले से क्लियर कर दिया क्योंकि देखिए जब ये सवाल आएगा तो वो अल्लाह जिसने इस दुनिया को पैदा किया वो कैसे जिंदा करेगा। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं। क़ौला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना कल्बी कि मेरा दिल को तसल्ली हो जाए। क़ौला कहा किसने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले अरबातिन चार मिन तैर परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना तो पस मनूस करवा लो उन्हें इलैका अपनी तरफ, सुम्मा फिर इजअल तो रख दो, अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें से जुज़न एक टुकड़ा, सुम्मा फिर उदुहुन्ना फिर तुम पुकारो उन्हें, या तीना का तो वो आएंगे तुम्हारे पास या भागते हुए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तुम चार परिंदे लो, जैसे डिफरेंट काइंड परिंदे, एक फॉर एग्जाम्पल चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, इस तरह से डिफरेंट चार परिंदे लो और उनको सबसे पहले अपने आप से मानूस कर लो ताकि जब तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी आवाज़ सुन के आ जाए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदा परिंदों के लिए कह रहे हैं कि तुम उनको मानूस करो अपनी आवाज़ से, और जब वो मुर्दा हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो उनकी आवाज़ पे कैसे आएंगे। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताना चाह रहे हैं हमें कि क़यामत के दिन हर रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आवाज़ से मानूस होगी। जब सूर फूंका जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से तो हर बंदा, हर इंसान अपनी कब्रों में से निकल के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मैदान महशर में भागा चला जाएगा। और यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है। रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चारों परिंदे अपने लिए और उनको अपने आप से मनूस कर लिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनको ये बताया कि अब इनको चारों परिंदों को ज़बह करके उनके टुकड़े टुकड़े करके और वो सारे मिक्स करके तो डिफरेंट चार पहाड़ों पे उनको रखो, और जब वो चारों पहाड़ों पे रखे तो रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके चारों के जो सर थे वो अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए थे। जब उन्होंने उनको आवाज़ दी, उनको पुकारा तो चारों परिंदों के सर जो थे अपने हाथ में थे, तो उनकी जो जिसका जो गोश्त पोश जो चीज़ थी वो सारी आते आते वो उसी परिंदे के साथ जुड़ती गई और वो एक जीते जागते परिंदे बन गए। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताना चाह रहे हैं कि क़यामत के दिन किस तरह से इंसान जो है वो कब्रों से बेसिकली उगाए जाएंगे, किस तरह से वो अपनी कब्रों से निकल के मैदान महशर में जाएंगे। आप देखिए कि जब इंसान फौत हो जाता है, उसको दफना आते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद उसका जिस्म खत्म हो जाता है, अंदर से कुछ हड्डियां भी खत्म हो जाती है, गल जाती हैं। आपने कभी कब्रिस्तान में देखा होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस था
جب میں ایک دفعہ اپنی امی کی قبر میں قبرستان میں گئی تھی تو وہاں پہ جو لڑکا تھا وہ قبر کھود رہا تھا، تو وہ بڑا پرانا اس قبرستان کا ہے، اس کا باپ پہلے تھا پھر وہ بچہ تھا. تو میں نے اس بچے کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا کہ قبرستان تو جب سے میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں یہی قبرستان ہے، تو جب لوگ فوت ہوتے ہیں تم قبر کھودتے ہو تو اندر سے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو جب اس نے مجھے دکھایا لے جا کے، کہتا باجی یہ دیکھے میں یہ قبر کھود رہا ہوں نا، اندر سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہڈی ایک اس طرح کی چیز ملتی ہے تو ہم وہ بھی اسی قبر میں سائڈ پہ دفنا دیتے ہیں اور پھر ہم نیا مردہ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو دفنا دیتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا گوشت، ہمارا خون، ہمارا جسم، ہمارا پوری اعضاء کدھر چلے جاتے ہیں؟ وہ جو جانور جو کیڑے اندر کھاتے ہیں، فار ایگزامپل ہماری ہڈیاں چورا ہو جاتی ہیں، وہ مٹی میں مل جاتی ہیں، مٹی ہوا اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. وہ جو ہمارے جسم کھاتے ہیں وہ جانور بھی مر جاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، ان کی کھاد بن کے کہاں اڑ جاتی ہے اور کہاں ہمارا جسم جائے گا؟ یہ جس جسم پہ آج ہم اتنا ناز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی خلاف ورزیاں کر جاتے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچئے ذرا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تتدبرون، تم کیوں نہیں آخر سوچتے ہو؟ اتنی میں اگزامپل دیتا ہوں. اور وہ سارا جسم جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ جہاں بھی ہوگا وہ سارا آتا ایک جگہ پہ جمع ہو کے ہم پورے انسان بن جائیں گے. اور کہتے ہیں ٹڈیوں کی طرح انسان بھاگتے ہوئے اس میدان حشر کی طرف جائیں گے. اور آپ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں جب نطفہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، گرو کرنا شروع ہوتا ہے، ہمارے جسم میں سب سے پہلے تو طاقت ہوتی ہے نا، خون بنتا ہے، خون پورے جسم کو چلاتا ہے. ہم جب کھاتے ہیں جو غذا کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم میں ایندھن کا کام کرتی ہے نا. اور وہ غذا جو خون بناتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں پہ وہ دانہ اگا ہوتا ہے؟ کہاں سے وہ آٹا بنتے بنتے ہم تک پہنچتا ہے؟ چاول کہاں اگے ہوتے ہیں؟ کہاں کسان ان پہ اتنی محنت کرتا ہے؟ کہاں سے وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں؟ کیسے ہم پھل کھاتے ہیں؟ کیسے دودھ ہم تک پہنچتا ہے؟ آپ کبھی افلا تتدبرون تو دیکھیے کہ کہاں سے ہمارا جسم جو ابھی بھی بنا ہوا ہے تو ہم کہاں سے بن کے اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے اتنی قدرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نے تمہارے لیے بنا دی تاکہ تم اس میں انجوائے کر سکو، تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اور یہ امتحان کی جگہ ہے تاکہ تمہارے امتحان بھی آسان ہو. اور پھر اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تمہیں جو مصیبت آ جاتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں تجھے مصیبت میں ڈالوں؟ آئے گی وہ آیت بھی انشاءاللہ. جہاں بھی کبھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ کیا غلطی کر لی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے، the moment you said استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں دنیا بھی دے دوں گا، تمہیں آخرت بھی عطا کر دوں گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا، تمہیں باغات عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آئے گی وہ آیت، آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم جب کو بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کس کے پاس جاتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت یہاں پہ بات مجھے یاد آئی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دیٹ، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ استغفار کا ٹاپک نہیں ہے تو میں نہیں بیان کروں گی، لیکن ابھی اتنی پیاری بات ہے تو آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو گائز. کہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک آدمی سعودیہ میں تھے تو ان کو کسی نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر ہے تم اس کے پاس جاؤ اور بچوں کے لیے علاج کرانے کے لیے، وہ بہت اچھا ہے، وہ علاج ہوگا تو تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا، جو وٹ ایور ریزن. اس کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے ریڈیو آن کیا، وہاں پہ کوئی عالم دین تھے وہ بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ آیت بیان کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کیا عطا کرتے ہیں، اور اس میں بنین بیٹوں کا لفظ ہے، اس میں جنات کا لفظ ہے کہ جنات جو دنیا میں جتنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا کرے گا. بڑی خوبصورت آیت ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی وہاں سے ہی موڑ لی. تو اس نے کہا کہ جو رب ہمیں بتا رہا ہے، جو دعائی وہ دے رہا ہے کہ استغفار کرو، میں تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا، میں تمہیں دنیا میں دیکھے دولت بھی دوں گا، میں تمہیں یہ کروں گا، تو میں کدھر جا رہا ہوں؟ وہ واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد وہ جب اس ڈاکٹر کو واپس ملے تو انہوں نے ان کو بتایا یہ بات کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا، ایک دفعہ میری اپوائنٹمنٹ تھی آپ کے پاس لیکن میں نہیں آیا تھا. وہ وجہ یہ تھی جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کیے. اور میں جب واپس کیا تو میری بیوی نے اور میں نے عہد کر لیا کہ ہم نے استغفار بہت کرنا ہے. اور باقی ہم نے دل سے استغفار بھی کیا، اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگی، اور ہم نے آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے در کھول لیے ہمیں. اللہ اکبر. یہ چیزیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ
یوں ہی باتیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ گزار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قرآن شفا ہے، مکمل شفا ہے، اس کی ہر آیت شفا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں اللہم کی جتنی دعائیں ہیں، کیا ہے دعائیں؟ مکمل دعائیں ہیں ایسی کہ ہم جیسے انشورنس لیتے ہیں اپنی زندگی کے لیے کہ ہماری انشورنس ہے اتنی، اگر ہم مر گئے تو یہ ہوگا، اگر ہم زندہ ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹروں کا خرچہ آ جاتا ہے اگر بیمار ہوتا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشورنس دے رہے ہیں کہ تم صبح کے اذکار کرو، تم رات کے اذکار کرو، کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتے نازل کر دیتے ہیں. ہم نے آیت الکرسی میں کیا پڑھا تھا کہ جو رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیتے ہیں صبح تک اس کے لیے. اور جو دن کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا دن فرشتے نازل کر دیتے ہیں. صبح کے اذکار آپ گوگل کر کے دیکھیے، آپ کے سارے اذکار نکل آئیں گے جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں صبح کے ٹائم پہ. آپ پوری اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہو. جب آپ گھر سے نکلتے ہو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، آپ پڑھ کے نکلیے. اب گھر میں داخل ہوتے آپ نے کیا پڑھنا ہے، اپنے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے. اب دیکھیے کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ بازار میں جاتے آپ نے کیا پڑھنا ہے. اور پھر اتنے اجر جس کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے. اب ہماری زندگی میں قرآن کھلے گا جب ہم حدیث پڑھیں گے، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے حفاظت میں رکھنا ہے. کیونکہ شیطان تو ہر جگہ پہ ہے، وہ ہمیں بہکاتا رہے گا. ہماری اولاد ہے ہمارے سامنے. دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو سب سے پہلے جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو ہمیں اپنی اولاد کا غم لگ جاتا ہے. وہی اولاد جس کو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ بڑے کامیاب ہے دنیا میں، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی بیٹی کا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. لیکن دا مومنٹ ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے اہدنا میں ایک کی ہدایت نہیں ہے، یہ نہیں کہتے اہدینا الصراط المستقیم یا اللہ مجھے ہدایت دے. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو بھی ہدایت دے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پورے قرآن کا دیکھیے کیا ہے، پورا قرآن ہم کو ہماری اس زندگی میں جس میں ہم نے جینا ہے، کتنے سال جینا ہے، جو اچھی زندگی ہے 50 سال کے بعد تو ویسے ہی ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں. تو جو زندگی ہم نے یہاں پہ جینی ہے اس کو گزارنا کیسے ہے، اس کا طریقہ ہے. دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کچھ تھوڑی سی چیزیں، وہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے. اب ایک مسلمان اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ وہ تو ایسا ہے جیسے جو نماز پڑھتا ہے آخر کار وہ اس کے دل میں ہوتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں یہ غلط کام نہ کروں، چلو چھوڑو پیچھے، میں چگلی نہ لگاؤں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں کسی کو خام خواہ جب فیصلہ کرنے کا ٹائم آتا ہے، کسی کی سائڈ لینے کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ایک طرف میری اولاد ہے، ایک طرف دوسرا بچہ ہے جس کو میں نہیں جانتا تو میں خام خواہ اپنی اولاد کی سائڈ لے رہا ہوں. نہیں یہ غلط ہے. آہستہ آہستہ انسان کو اس کے اندر وہ جذبہ جاگتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ ہم اگر جن کو آپ دیکھیں، آپ ہم لوگ جو قرآن سن رہے ہیں، یوٹیوب سے سنتے ہیں لوگ، اس طرح سے جو پروگرام ہو رہا ہے اس وقت لائیو سن رہے ہوتے ہیں. میں اپنا ایک ایکسپیرینس بھی آپ سے بیان کرتی ہوں کہ مجھے دل اب یہ چاہتا ہے، کیونکہ بچوں پہ زور زبردستی اب نہیں کر سکتے، بچے بڑے ہو گئے، تو ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں کسی سے ملی تھی، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں کبھی مجھے اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھنے کا ٹائم ملتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا میں کچھ نہیں مانگتی ہوں آپ سے، صرف ایک چیز آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کر دیں کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ قرآن کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. باقی تفسیر پڑھنا یہ سارا کچھ انشاءاللہ جب وہ ٹھک جائے گا دماغ میں، جب دل کے اندر آ جائے گا تو باقی چیزوں میں بندہ پھر لگ ہی جاتا ہے. تو ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ بس اپنی زندگی میں پڑھ لو. میرے لیے سب سے بڑا تحفہ جو تم مجھے دے سکتے ہو، مدرس ڈے پہ دے سکتے ہو یا ویسے آپ مجھے تحفہ دیتے ہو، مجھے صرف یہ ایک تحفہ دے دو، وعدہ کر لو کہ تم ایک دفعہ یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے. آپ بلیو کرے زندگیاں بدل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جو چلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آتا ہوں. ایک دفعہ ان کی زندگیوں میں الحمدللہ قرآن، بہت سے بچے الحمدللہ ایسے مسجدوں میں آپ جائیں جو بچے اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں ڈالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے والدین کو اتنی ہمت دے جو اتنی قربانیاں دیتے ہیں. کیونکہ میری ایک دوست ہے فائزہ، اللہ میاں اس کو بہت خوشیاں دکھائے، کیونکہ ہم ایک ہی گروپ ہوتا ہے. جیسے میں اس کو دیکھتی تھی شروع
से वो भाग रही है, अच्छा ये टाइम हो गया, एकदम से उठ के चली जाती थी, मेरे बच्चों को छोड़ने का टाइम है, क्योंकि वो हाफिज बना रही थी उसको, तो वो वहां पे भागती थी, फिर उसको लेने आना है, फिर उसका सबक सुनना है। तो हम लोग हैरान होते थे कि ये उस जमाने इतने साल की उसकी मेहनत अब रंग ला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हान तआला के इतने अजर उसके लिए। तो इसी तरह से मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला के रास्ते में चलने वालों को अल्लाह सुब्हान तआला कभी यूं नहीं छोड़ते। अल्लाह हमें इस कुरान की समझ अता कर दे और हमारे अमल में ढाल दे। एक एक चीज जब हमारे अमल में ढालेगी तो हमारे साथ रहने वाले लोग जो है ना वो हमसे अमन में आ जाएंगे, क्योंकि साथ रहने वाले लोगों के साथ ही रहना तो सबसे बड़ा इस्लाम है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि आपने अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, खामन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसे आपने रहना है। और फिर उसमें अल्लाह सुब्हान तआला इतनी अच्छी चीजें भी बता रहे हैं, अच्छा तुम अगर ये करोगे ना तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ये करोगे तो तुम्हें इतना अजर मिलेगा। इंशाल्लाह अगली आयत में हम यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत आयत आ रही हैं कि दिल को लगती हैं कि या रब्बुल आलमीन इतनी खूबसूरत, और फिर बंदा भागता है नेकियां करने में। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि नेक्स्ट आयत में अल्लाह सुब्हान तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। अब देखते हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 261, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो हम आयत आज कर रहे हैं 261 से 283 आयत तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में पढ़ेंगे। और बार बार अल्लाह सुब्हान तआला इतनी खूबसूरत तरीके से हमें बताएंगे कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को अल्लाह सुब्हान तआला कैसे नवाजते हैं। और अब देखिए कि क्या है कि मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, कमसली हब्बा मानंद है एक दाने के, अम्बतत उगाती है, सब असनाबिला 7 बालियां, फी कुल्ली सुम्बुलतिन हर बाली में, मियातु हब्बा 100 दाने हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए कि मासलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अब हमने इससे पहले पढ़ा कि अल्लाह सुब्हान तआला बताते हैं कि तुम अपना जो भी तुम्हें रिस्क मैंने दिया है उसमें से अपने वालिदैन पे, रिश्तेदारों पे, औलाद पे, फिर यतीमों पे, मस्कीनों पे, एक पूरी लिस्ट हमने पढ़ी थी कि या इधर इधर खर्च करना है। उसके बाद नेक्स्ट आयत में सहाबा इकराम फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि माजा युनफिकून, कि अब हम और कहाँ पे खर्च करें। अच्छा इन रिश्तों पे तो खत्म कर लिया ना, हमने दे दिया माल, तो अब हमें बताइए कि माजा युनफिकून, कि अब और कहाँ खत्म अपना माल लगाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उनको कह दीजिए, कुल कह दीजिए, वो लिल अफ के जो ज्यादा है वो अल्लाह के राह में दे दो। तो अब यहाँ पे तीसरी जगह अब अल्लाह सुब्हान तआला जो कह रहे हैं कि कहाँ पे अपना माल देना है, अम्वालहुम, अपना माल जो कमाया। ऐसा नहीं कि दूसरों का जो, अच्छा पता है अपने माल का दर्द बड़ा होता है ना, कि खुद से कमाया दूसरों का माल में से देना तो बड़ी आसान बात होती है। इसी से मुझे वो भी याद आता है कि देखिए जब बाज लोग ये कहते हैं कि जैसे सूद का पैसा होता है, जी हमने बैंक में रखा हुआ है, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, सूद के पैसे मिल रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अलग से टॉपिक है। इंशाल्लाह वो भी इस आयत के बाद आएगा, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि यूजुअली लोग कहते हैं कि वो जो पैसा बैंक से सूद का मिला है वो हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं। तो वो अब आप देखिएगा कि वो माल के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं कि अपना माल जो खुद कमाया हुआ है, अपनी मेहनत से कमाया हुआ, अमवालों फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अब यहाँ पे खास तौर पे माल अल्लाह की राह में खर्च करने की जो बात हो रही है, तो उससे मुराद ये है कि दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह सुब्हान तआला के दीन को बुलंद करने के लिए जो माल तुम खर्च कर रहे हो। अब देखिए जैसे हम अगर कभी फॉर एग्जाम्पल हम माल देते, अपने किसी को ज़कात देते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने इसको ज़कात दी, इसको फॉर एग्जांपल ज़कात दी, तो हमें फौरन एक थैंक यू, उसकी शुक्रिया, ये वो इस तरह की हमें एक फीलिंग का एहसास हो जाता है। जब हम किसी रिश्तेदार को भी सामने देते हैं तो वो भी थैंक यू कह देते हैं, तो हमें एक खुशी का एहसास हो जाता है, हमें पता है हमने यहाँ पे माल दिया है, तो चलो जी ये हमारा माल वहाँ पे चला गया। लेकिन जब हम कभी आपने ये सोचे कि जब हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे एक डिब्बा पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम जाते हैं, अपना पैसे हम उसके अंदर डाल देते हैं, जिसमें सदकात भी हैं, जिसमें मस्जिद के लिए भी आप देते हैं, जिसमें आप लोगों की हेल्प करने के लिए डिफरेंट बॉक्सेस पड़े। अब जब वहाँ पे आप माल डालते हैं तो आपको तो पता ही नहीं होता कि ये माल किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना उसको फायदा होगा, और जिसको वो मिलता है ना उसको भी नहीं पता होता कि ये माल किसने दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअली उस माल की बात इस वक्त हो रही है कि अमवालुहुम फी सबीलिल्लाह,
اللہ کے راستے میں جو تم مال دیتے ہو دین کی سربلندی کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اللہ کا جو دین ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جو مسلمانوں کا فرض ہے نا، اس میں جو آپ مال خرچ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مثل حبہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانے کی مثال ہے، انبتت اگاتی ہے، سبع سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت دے رہے ہیں کہ جیسے ایک بیج، آپ دیکھیں اپنے گھر میں اگر جو گارڈننگ کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ ایک بیج جو ہم اگاتے ہیں نا، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک کبھی درخت جب اگتا ہے تو ایک تنا اگتا ہے نا، ایک پہلے تنا مضبوط ہوتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ شاخیں نکلتی ہیں۔ لیکن جب آپ گندم کا آپ کبھی دیکھیں، فصل دیکھیں نا، تو زمین میں جیسے گندم کا ایک بیج ہوتا ہے تو وہ اگاتی ہے تو وہ کٹھی ایک نکلتی ہے، جیسے 7-8 ایک دم سے شاخیں، چھوٹی چھوٹی اس کی وہ ٹہنیاں سی، وہ کیا کہتے ہیں، باریک سی بالیاں سی نکلتی ہیں نا۔ تو بالیاں بالوں سے بھی ہے، بال جیسے ہمارے باریک 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 نکلتے ہیں، تو بالیاں ایسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکل رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل یہ دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اور اب بالکل وہ یاد کر لیجیے سٹا، جیسے ہم وہ کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں نا، تو چھلی کو دیکھیں آپ، اس کے ساتھ چھوٹے 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 دانے لگے، تو ہر بالی کے ساتھ ایک سٹا ہے، تو سٹے میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم $1 اگر خرچ کرتے ہو تو $700 جتنا تمہیں ثواب دیتے ہیں۔ نہ صرف $700، واللہ اللہ یضاعف، اور وہ بڑھا دیتا ہے لمن یشاء، جس کو وہ جیسے چاہتا ہے، کہ نہ صرف 700 بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ واللہ اللہ واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ ایک دانے کو لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو اگزامپل دے رہے ہیں ایک دانے کی، کہ وہ جب آپ سوچئے کہ آپ نے ایک دانا ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو اگانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دانا ہے وہ کہیں کیڑے نے تو نہیں کھایا ہوا، وہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، اچھی کوالٹی کا دانا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اچھا ہوگے گا۔ تو آپ کیڑے کھائے ہوئے دانے کو اگر آپ مٹی کے اندر دبا دیتے ہیں تو کیا اس سے کوئی نکلے گا دانا؟ اس سے کوئی بالیاں آگے نکلیں گی؟ گندم کا پودا آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا نا، وہ تو زمین ہی ختم کر دے گی، اس کو کیڑے اور کھا جائیں گے نیچے سے۔ لیکن اگر دانا اچھا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی فصل اچھی ہوگی۔ اب یہ جو دانا ہے، جو $1 آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہماری حلال کی کمائی کا ہے۔ اگر ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے تو وہ دانا آپ کروڑ دانے بھی اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ دیکھیں، انبتت اگاتی ہے، سبع سنابل 7 بالی۔ اب اگر ہم دانا ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم کہاں ڈالیں گے، ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ زمین ہے، وہ زرخیز کرنے کے لیے ہم اس کی گوڈی جیسے کرتے ہیں پھر اس میں دانا ڈالتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ زمین اچھی ہے۔ اگر آپ وہی دانا کسی پتھریلی جگہ پہ رکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں فرش بھی ہوتے ہیں، اور لکڑی کے فرش ہیں فار ایگزامپل، یا پتھر کے، آپ اس کے اوپر دانا رکھیں گے تو وہ کیا اگے گا؟ آپ پتھر کو تھوڑا سا ادھر کر کے تو پتھر کے اندر ڈال دیں گے تو اگے گا؟ نہیں اگے گا نا۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے نا، دیکھیں اللہ، یہ بڑی گہری بات ہے کہ ہمیں ہر پیسے کا حساب دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ دیکھیے وہی حضرت عثمان کی بات آپ کو یاد ہے کہ جو مانگنے آیا تھا اس کو تھیلی دے دی اور بیوی کو ڈانٹ رہے کہ تم چراغ کیوں جلا رہی ہو، سیکنڈ ایک چراغ سے گزارا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر مال، ہر پیسہ، دیکھیں اموال جو ہوتا ہے نا، مال، یہ بیسیکلی ایک تو روپے پیسے کے لیے بھی آتا ہے، اور اگر آپ نے کبھی گاؤں میں سنا ہو تو وہ اپنے جانوروں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مال اور ڈنگر ہے جیسے کہتے ہیں، تو وہ اپنے جانوروں کو بھی مال کہتے ہیں۔ اور جو ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دیا وہ ہمارا مال ہی ہے۔ اگر اس کو وسعت سے آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ اللہ کی راہ میں جس کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے نا اس کو لگا دینے والی بات ہے، کہ ایک لگاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر آپ زمین دیکھ کے لگاتے ہیں کہ آپ نے بیسٹ کہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو۔ اسی فائدے سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہیوسٹن میں کسی کی بات میں نے سنی تھی کہ انہوں نے کسی بچے کو شوق تھا پڑھنے کا، وہ اسلامک اسٹڈی لینا چاہ رہا تھا یا سعودیہ میں جانا چاہتا تھا، تو اس کے پاس اتنا انف نہیں تھے پیسے، تو جو صاحب تھے جنہوں نے سنا اس کے بارے میں کہ یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور وہ گریجویٹ ہو چکا تھا امریکہ میں جیسے کالج سے،
تو انہوں نے اس کو اسپانسر کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ پڑھ کے آیا اور وہ سے اتنی خیر پھوٹ رہی ہے پورے ہیوسٹن میں. تو دیکھیں یہ کہ پتہ ہے کہ کہاں پہ لگایا اور اس سے کتنی خیر پھوٹی ہے، وہ تو ان کا نصیب اچھا تھا. بہت دفعہ ایسے موقع ہمیں ملتے ہیں اور ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کبھی ایسے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیس ہوتی ہے، اگر وہ نہیں پے کر سکتے آپ کسی حفظ کرنے والے کی فیس دے دیں. کبھی ایسے اسکول میں، اسلامک اسکول میں بچے پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت مہنگے ہیں اسکول، اگر آپ کسی کے بچے کو پڑھا دیتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہوگا. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل دیتے ہیں جو کہ وہ اس سے بھی 700 دانوں سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. اب آگے دیکھیں یہ جو لفظ ہے لمن یشاء، جس طرح چاہتا ہے اللہ، یہ قرآن میں اتنی دفعہ لفظ آئے گا کہ اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. پھر اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو پھر کئی دفعہ آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اتنی آرام سے کہہ دیتے بھئی اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو لمن یشاء ہے نا، جہاں جہاں قرآن میں آئے گا تو آپ کے دماغ میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ کی جو یشاء ہے نا، اللہ کی مشیت جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہوتی ہے. انسان کی خواہش جو ہوتی ہے نا، جو وہ چاہتا ہے، وہ اس پہ مبنی ہوتی ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے، وہ اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے نا، جو چھوٹا سا اس کو نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری عقل بھی تو اتنی ہے کہ اچھا یہ کام میرا ہو جائے کیونکہ اس میں مجھے یہ فائدہ ہے، یہ کام مجھے اس میں یہ بھلائی ہے، اس میں یہ فائدہ ہے. اس طرح سے کرتے کرتے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگتے ہیں، جب ہمارے دل میں خواہشیں اترتی ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ اس کا یہ فائدہ فائدہ فائدہ، اسی طرح سے ہم سوچتے ہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ جب چاہتا ہے، اس کی مشیت جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کیوں وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ میرا بندے کو آج جب یہ چیز مل جائے گی تو یہ لیٹر آن اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے روک لیتے ہیں. اور اسی چیز کو جب میں نے پڑھا تھا تو میں، آپ بلیو کرے، جب میں دعا کرتی ہوں تو مجھے اس بات کا جب احساس ہو گیا اچھے سے، تو میں کہتی ہوں یا رب العالمین، آپ تو اتنے بڑے، آپ اتنے عظیم، آپ کے تو خزانے اتنے زیادہ. لمن یشاء جب پڑھتی ہوں تو کہتی ہوں پھر اللہ میاں آپ میرے حق میں یہ چیز بہتر کر کے مجھے عطا کر دیجیے. آپ تو بہتر کر سکتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اگر یہ چیز جو میں مانگ رہی ہوں میرے لیے نہیں بہتر ہے، لیکن مجھے یہ چیز چاہیے میرے اللہ، تو آپ اس کو میرے حق میں بہتر کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیجیے کسی طرح سے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں بندہ جب اللہ سے دوستی کرتا ہے نا، اللہ ولی، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو آمن، جو ایمان لے آئے، جو اللہ پہ پکا ایمان لیتے ہیں، اللہ تو ان کا دوست بن جاتا ہے. اللہ ان کو کبھی ایسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا. تو پھر مانگتے وقت بھی ہمیں دل کھول کے مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آگے دیکھیے، واسع علیم، بڑی وسعت والا ہے. جو اللہ اتنا 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفت جو لے کے آتے ہیں کہ کئی بندہ یہ نہ سوچے کہ چلو ایک دو کو دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کہیں خزانے کم نہ ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی وسعت والا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اگزامپل بھی ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ جو لوگ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. دیکھیں قسم کون کھا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے. اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر جس کے ساتھ زیادتی ہو، اگر وہ معاف کر دے تو وہ اس کی عزت کسی کی نگاہوں میں گرتی نہیں ہے، اللہ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے. اور میں قسم کھاتا ہوں جو انسان اپنی ضرورت کو اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم، اللہ اس کی فقیری، اس پر فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ کبھی پھر اٹھتا ہی نہیں ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے ساری عمر. 3 چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہاری راہ میں خرچ کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، جس کے خزانے اتنے، جس کے خزانے انلیمیٹڈ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور بندے کو کہہ رہا ہے، بندے کے خزانے کتنے سے؟ وہ کہتے ہیں میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہاری راہ میں خرچ کروں گا، تمہاری ضرورت کو میں کبھی بھی کم نہیں کرنے دوں گا، اور ایسے دوں گا کہ تم حیران ہی رہ جاؤ گے. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے ایوری مارننگ، ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اور ایک فرشتہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین ان کی خزانوں میں اور برکتیں ڈال جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو بخیلی کرتے ہیں ان کے لیے وہ بدعا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا کہ اے بلال، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے خزانوں میں کمی کا خوف نہ کھاؤ. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ابن آدم، دیکھیے آدم علیہ السلام
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے انسان اور جن ہیں، اگر وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کریں اور وہ اللہ ہر کی حاجت پوری کر دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ سمندر کے اندر تم ایک سوئی پھینکو اور وہ سوئی واپس نکالو تو اس کے ساتھ جو پانی لگا ہوا ہے نا، اتنی بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے سودا کس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہاری راہ میں خرچ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اور ہم دعا کرواتے ہیں لوگوں سے، یہاں پہ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اب آگے انشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت آیات آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان سے انصاف کر سکیں اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے تھے آیت نمبر 261 جس میں ہم صدقے کی فضیلت کے بارے میں جان رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے، ان کو مال دیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تھا کہ وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسے اجر دیتے ہیں۔ اب صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس طرح سے نہیں تھے کہ وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب آپ کی کال آتی ہے، مینز کہ جب تبوک کا معاملہ تھا، آپ نے ساروں مسلمانوں کو کہا کہ اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے، تو جو صحابہ جیسے ابو بکر ہیں وہ اپنا پورا گھر اٹھا کے لے آئے، عمر لے آئے، اور اس طرح سے عثمان غنی نے اتنا دیا، تو ہم تو اتنے غریب ہیں، ہم تو اپنا مال نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو گھر کے خرچے کے لیے بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو۔ جب تم اس کو پڑھو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اجر تمہیں بھی عطا کریں گے۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، تسبیح کرنی شروع کر دی۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اب تو وہ جو لوگ امیر ہیں وہ بھی یہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اب کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جتنی زیادہ پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ صدقہ کیا، اگر مال نہیں ہے تو پھر ہم صدقہ کیسے کریں؟ تو اس کے بارے میں احادیث سے ہمیں کیا ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا صدقہ ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ اور ایک اور ڈفرنٹ حدیث ہے، اگر میں نے سب کو اکٹھا کر کے میں نے اسی طرح سے بنایا تھا یہ کہ آپ کو ساری پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے کو اٹھانا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا صدقہ ہے، ناواقف سے رہنمائی حاصل کرنا صدقہ ہے، ایسا شخص جو آپ کی مدد کے لیے پکارے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے، اس کی مدد باقی لوگ تو کر رہے ہیں تو اب ضروری نہیں کہ میں بھی ایسے کروں۔ تو دیکھیے کہ یہ ایسا شخص جو مدد کے لیے پکارتا ہے، بھاگ کے اس کی مدد کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیں، صدقہ ہے۔ الحمدللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم کتنی بڑی بڑی بات کو لے کے سوچتے ہیں اچھا ہم یہ والا ایسا پیسے اتنے وہاں لگا دیں تو وہ صدقہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر تو ڈیفینیٹلی دیں گے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ہماری روزمرہ زندگی کی باتیں ہیں، اور کس طرح سے ہم صدقہ ادا کر سکتے ہیں کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، کسی بھائی کے کسی کام میں مدد کر دینا صدقہ ہے، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت میں ملتا ہے کہ جو تم میں سے اپنی بیوی کو کھلائے صدقہ ہے۔ یہ والی آپ اپنے ہسبینڈ کو ضرور سنا دیجیے گا اور ان کو کہیے گا کہ دیکھیں صدقہ کرنا ہے نا ادھر ادھر تو پہلے آپ ہمارا ذرا خیال رکھ لیں کہ جو بیوی کو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہے، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتا ہے صدقہ ہے، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ صدقہ ہے، جو اپنی جان پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کو طاقت ملے اور وہ اس صحت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دے وہ صدقہ ہے۔ اور ساتویں روایت میں ملتا ہے کہ کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے، اپنی جیب سے کسی کی ضرورت پوری کر دینا صدقہ ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو 3 دن تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا صدقہ ہے. آپ نے فرمایا 2 مسلمان کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے. کسی شخص کی مدد کرنا، اس کو اپنی سواری پہ بٹھا کے لے جانا صدقہ ہے. اگر کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری میں رکھ دینا صدقہ ہے. نماز کے لیے جب تم گھر سے نکلتے ہو ہر قدم پر چلنا صدقہ ہے. اور کسی کو قرض دینا صدقہ ہے، قرض دے کر اس کو مہلت دے دینا صدقہ ہے. تم میں سے کوئی درخت لگائے اور اسے جو بھی جانور، درندہ یا انسان کھا لیتا ہے وہ صدقہ ہے. جب کسی مسلمان کو ملو تو السلام علیکم کہہ دینا صدقہ ہے. الحمدللہ. دیکھیے ہر چیز میں اگر ہم مائنڈ سے اس طرح سے کام کریں نا کہ ہم کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ یہ صدقہ ہے، تو پھر اور بھی دل چاہتا ہے اچھے سے بات کرنے کو. اور ایک دفعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا نہیں ہے، میرے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ میں صدقہ کروں، پر میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو اب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کس چیز کا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی مجھے کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، کوئی مجھ سے لڑتا ہے یا میرے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے تو میں اس پہ غصہ نہیں کروں گا، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے کہا کہ تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کیا، اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور صدقہ دینے کی ترغیب دینا صدقہ ہے. الحمدللہ. دیکھیے اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے ہر چیز میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. ابھی جیسے فار ایگزامپل آپ جمعہ پڑھنے گئے ہیں مسجد میں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، موقع مل جاتا ہے آپ کھڑے ہو کے، میں تو لاسٹ ٹائم یہی ہوا تھا کہ جمعۃ الوداع تھا، میں نے کیونکہ یہ پڑھا ہوا تھا تو میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اب میں جتنے لوگ آ رہے تھے میں کہہ رہی تھی، حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اور آئی فیلنگ سو گڈ کہ میں اتنے لوگوں کو سلام کر رہی ہوں، السلام علیکم السلام علیکم، چھوٹوں کو بڑوں کو، جو بھی انٹر ہو رہا تھا عورتوں کے سائڈ پہ تو میں سلام کر رہی تھی. تو جیسے موقع ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے سب یہ ویٹ نہ کریں کہ وہ مجھے نہیں ملی تھی میں اس کو کیوں ملوں، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا میں اس کو سلام کیوں کروں، وہ اپنی چیئر پہ بیٹھی ہے میں کیوں اس کو جا کے ملوں. دیکھیے یہ صدقہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. جب آپ اس کے لیے کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیں گے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کھجور آپ اللہ کے اپنے آپ کو بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ، خواہ تمہیں کھجور کا صدقہ، ایک کھجور کا صدقہ دینا پڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کھجور کو قیامت کے دن اس کو پالتا ہے تمہارے صدقے کو. قیامت کے دن احد کے پہاڑ، آپ سعودیہ اگر گئے ہیں آپ نے دیکھے کتنے بڑے ہیوج پہاڑ ہیں کہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو کر دے گا. اور قیامت کے دن تم دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے کہ میں نے تو ایک کتنی سی نیکی کی تھی، اللہ نے اتنی عزت کر دی اس نیکی کی اور اتنا زیادہ اس کو بڑھا دیا. تو اب دیکھیے کسی ہر جگہ پہ آپ جو بھی ایسا کام کرنے لگے گے، جو میں نے آپ کو پوری لسٹ دی ہے، آپ بس دل میں یہ سوچ کے خوش ہو جائیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. اس کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی راہ میں چل پڑتے ہیں. ہم 1 قدم چلتے ہیں 10 قدم چلتے ہیں تو وہ آگے ہمارے پاس 10 قدم آگے آتے ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صدقات قبول کرے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے کسی طرح سے، اور ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہماری آنکھوں کا صدقہ، ہماری زبان کا صدقہ، ہمارے ہاتھ کا صدقہ، ہمارے پاؤں کا صدقہ، ہماری صحت کا صدقہ، دیکھیے یہ سب وہی صدقے ہیں نا جو اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اس کی نعمت سے آپ صدقہ نکالنا شروع کر دیں گے تو کیسے اس پہ تکلیف آ سکتی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دور سے اس کا دشمن بھاگا ہوا آ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے، اور وہ بھاگ کے قلعے میں محفوظ قلعے کے اندر چھپ جاتا ہے اور وہ دشمن اس کا کوئی نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ وہی صدقہ ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ایوری ڈے کا عادت بنا لیں کہ اگر آپ کے کچھ بھی وٹ ایور $1 سے لے کے اپنے کوارٹر نکالنا ہے تو آپ اپنے گھر میں اتنے رکھیں، اور ہر بچے کو یہ عادت ڈال دیں کہ بیٹا صبح اٹھو تو 1 کوارٹر اٹھا کے اپنے اس میں ڈالنا ہے، وہ صدقہ ہے. ایوری ڈے کا صدقہ آپ نکالیں. میں نے جب بھی لوگوں سے بات کی، ایون پہلے مجھے بھی نہیں اس بات کا احساس تھا، مجھے نہیں پتا لگتا تھا، تو اکٹھا دے دیتے ہیں. چلو جی مسجد میں گئے آدمی لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ڈال آتے ہیں صدقہ، یا ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے
ये हम सदका देते हैं। लेकिन जब मैंने ये आयत को समझ के पढ़ा तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हम अगर हर रोज सदका दे तो एक तसल्ली सी हो जाती है कि या रब्बुल आलमीन मैंने अपने सारे, बेशक आप $1 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अपने देना है, कम से कम भी दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी दे सकते हैं, उस पर आप अपने बच्चों का, अपनी बहुओं का, अपने पोते पोतियों का, अपने खामन का, सबके आप नाम ले लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पैसों को नहीं देखेगा, हमारी नियतें देखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबके नाम लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अपनी हिफाजत में रखना। अगर आपका कारोबार है तो कारोबार का निकालें कि या रब्बुल आलमीन मेरे कारोबार में बरकत, तरक्की और वसअत अता करना। जिस चीज़ का भी सदका निकालना, निकाल के एक साइड पे रखते हैं। अपने जुम्मे को मस्जिद में जाते हैं वो भेज दें, किसी को भेजना, पाकिस्तान में गरीब है कोई, आप उसको भेज दें। लेकिन एक पता है उस वक्त क्या एहसास होता है कि अगर कोई चीज़ गलत भी उस दिन होती है ना, फिर भी आप इतने मुतमईन होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे मेरे लिए ये बेहतर ही होगा, क्योंकि मैंने तो सदका दे दिया था, अल्लाह ने इंशाल्लाह कबूल कर लिया होगा। तो ये जो चीज़ हुई है ना, इस वक्त ये एक मुसीबत आ रही है मेरे ऊपर, तो ये इसमें कोई बेहतरी होगी। और आप बिलीव करें, द मोमेंट हम इस सोच के साथ बैठे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो होता है वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी को, जो तकलीफ में नहीं आने देते। देन हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है, फिर हम परेशान नहीं होते। क्योंकि यूजुअली आपने ये देखा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, घुटनों में दर्द है, ये है वो, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि खुश रह बीबी, खुश रहा करो। खुश रहने से आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो खुश रहना क्या है, इसका एटीट्यूड है ना। आप जब सोचते हैं किसी बात को, तो जो सोच है वो आपके ब्रेन में जो हार्मोन्स रिलीज कराती है, सारी कहानी उसकी है। आप अपनी सोच को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में जो बार बार आयात हमें बताते हैं ना, अफ़ला तदब्बरून वाली, वो यही है कि जब आप सोचते हो फिर आप अमल करते हो तो आपकी सोच प्योर हो जाती है, आपका ट्रस्ट अल्लाह पे बन जाता है, फिर आपको गम नहीं लगता। जब आपको गम नहीं आता, सोच प्योर हो जाती है, तो फिर आप जब सोचते हो ना, तो वो हार्मोन जो गम के हैं, जो शैतान, क्योंकि वो तो आपको वसवसा ही डालेगा ना कि ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, तो फिर हार्मोन्स भी वैसे ही रिलीज होते हैं। फिर आपकी बॉडी पे जब गलत जो नुकसानदेह हार्मोन्स होते हैं, फिर आपकी बीमारियां भी ज्यादा हो जाती हैं। तो आज से हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि हमने ट्रस्ट अल्लाह पे ये करना है कि यार रब्बुल, एक तो नंबर 1 हमने सदका देना शुरू करना है। बेशक आप एक पैनी का सदका देते हैं, तो एवरी डे आपने सदका निकालना है और फिर अल्लाह पे ट्रस्ट कर देना है कि या रब्बुल आलमीन, अब अगर मेरे साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो वो भी तेरी रजा के लिए है, और तुझे ज्यादा पता है कि मैं तो, मेरी तो सोच इतनी थोड़ी है, तुझे पता है कि ये चीज मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, तो तू उसको मेरे लिए, मेरे हक में बेहतर कर दे। और आप देखिएगा कि जिंदगियां कैसे खुशियों से भरपूर हो जाती है। वो जो गम में बैठे होते हैं ना, वो भी खुशियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रहना शुरू हो जाते हैं। अब इतनी खूबसूरत आयत थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था आगे जाने को। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली आयत को भी हम इसी तरह से बयान करें, ताकि पता है आयत तो गुजर जाती है, बस ऐसा होना चाहिए कि हमारे दिल में रुक जाए, हमारे दिल उस पर ठुक जाए, हमें उस पर यकीन हो जाए, ऐसे यकीन हो जाए जैसे हजरत अली का यकीन था। वो कहा करते थे कि अगर गायब के पर्दे भी हट जाए ना मेरे आगे से, तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जन्नत और दोज़ख भी मेरे सामने आ जाएगी। आज भी मुझे इतना ही यकीन है कि जो मेरे रब ने कहा कि दोज़ख ऐसे होगी, जन्नत ऐसे होगी, वो बिल्कुल ऐसे ही होगी, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ईमान भी इतने पक्के कर दे ताकि हम भी खुशियों के साथ रह सकें इंशाअल्लाह ताला। आज हम अब करते हैं आयत नंबर 261। अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या, ये बहुत खूबसूरत आयत है। आप देखिए एक एक आयत ना ऐसे लगता है कि मोतियों में परोई हुई, इतनी खूबसूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी प्यारी प्यारी आयत दी हुई है कि अल्लज़ीना, वो लोग जो युनफिकूना, खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा, फिर ला युतबिऊना, फिर वो पीछा नहीं करते, माँ जो अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया, मन्नन, एहसान जता कर, वला, और ना अजन, और ना तकलीफ देकर। देखिए अब बड़ी खतर वाली अब आयत आ रही है। अब इसको जब आप गौर से समझ के अपने अंदर उतारेंगे ना, आपको इतना मजा आएगा जिसकी हद नहीं। और फिर आप फौरन इस्तग़फ़ार करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, अगर कोई गलती होगी तो माफ करना, क्योंकि हमें तो इतनी डेप्थ का नहीं समझ आती थी कई दफा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, फिर वो उसको माल खर्च करने के लिए, जिन लोगों पे उन्होंने माल खर्च किया होता है, उनको एहसान जताते हैं और उनको तकलीफ देते हैं। लहुम, और उनको तकलीफ नहीं देते और उन पे एहसान नहीं जताते, लहुम, उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर है,
عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوفن، اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم، اور نہ ان پر، یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیورٹی دے رہے ہیں، ہمیں کیا شک ہے اس پہ؟ اب جب جس کو ڈپریشن ہوتا ہے یا جو غمگین رہتے ہیں، سارا وہ غم میں رہتے ہیں، یہ آیت آپ ان کو سنائیے، آپ ان کو بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے بعد وہ احسان نہیں جتاتا، اس کے بعد وہ ان کو تانے نہیں دیتا، ان کو ان کی باتیں دوسروں کو، یاد دیکھو کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اب سارا وقت تو یہ مانگتے رہتے ہیں میں کہاں سے دوں، کہ امریکہ میں درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، اب ان کی ایک ضرورت پوری کرو تو دوسری ضرورت نکل آتی ہے، اب میں تو بابا فون ہی نہیں اٹھاتی ہوں، میں تو سخت تنگ آ گئی ہوں ان لوگوں کے ساتھ، سارا وقت مانگتے رہتے ہیں۔ کتنے یہ جملے فیملیئر ہیں نا، اگر ہم نہیں بولتے تو ہم نے کسی نہ کسی سے تو سنے ہوتے ہیں نا۔ منن کہتے ہیں کہ احسان جتانا، کہ اسی بندے کو آپ کہتے ہو کہ احسان جتاتے ہو کہ بھئی اب کیا ہے، تمہیں سارا وقت تو دیا، آج تمہاری میں نے مدد کی تھی، اب دیکھو تم ایسے کرنا شروع ہو گئے۔ چلیے انشاءاللہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔